वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से हम अपना प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। इस हफ्ते सदर ओबामा ने 2015 के आखिर तक 9,800 अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में रखने का ऐलान किया है। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला इस हफ्ते वाशिंगटन में थे, जहां उन्होंने अमरीकी क़यादत से अहम मुलाकातें की और अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया और अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल और चैलेंजेस के हवाले से कुछ अहम बातें की। दूसरी तरफ मशरक़ वस्ती की सूरत हाल में बहुत ड्रामाई तब्दीलियाँ आ रही हैं। यमन, जो सऊदी अरब का हमसाया मुल्क है, जहां 2 साल पहले अली अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत 30 साल के इक़्तिदार के बाद ख़त्म हुई थी, वहां हूसी बागियों ने अपने रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी की क़यादत में यमन के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को यमन से फ़रार होकर सऊदी अरब में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी यमन के बाकी ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर हम अपने आज के शो में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस आज के प्रोग्राम में शरीक हैं, उनमें शामिल हैं इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ गुल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के उमूर के ऊपर उबूर रखते हैं, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ नाम के एक थिंक टैंक के सरबराह हैं और स्काइप के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। माफ़ कीजिएगा, फ़ोन के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए ईरान जावेद हुसैन साहब, स्काइप के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से कामरान बुखारी, जो कि मुमताज़ स्कॉलर हैं और एक थिंक टैंक स्ट्रैटफर्ड ग्लोबल इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक हैं। मशरक़ वस्ती इनकी तहकीक का ख़ास शोबा है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आरिफ अंसार साहब, इनका ताल्लुक़ वाशिंगटन के एक थिंक टैंक पॉलीटैक्स से है और बातचीत हमें दोनों मौज़ूआत के ऊपर करनी है और कोशिश करेंगे कि दोनों मौज़ूआत को किस तरह हम 30 मिनट के अंदर समेटें। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला में लचक का जो ऐलान किया गया है, उससे आपके ख्याल में क्या फ़ायदा पहुँचेगा? 2015 के आखिर तक भी क्या अमरीकी फ़ौज आपको नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान से निकल सकेगी? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान की जो मुबहम सी हाल अमल मुंजमद होने की वजह से उसके तनाजुर में मुख्तलिफ मुतालबा आ रहा था कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि हुकूमत की भी ये ख्वाहिश थी कि आनन फानन अफगानिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उन मुतालबात को अगर समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कम से कम अमेरिका ने इस वाली या निकलने वाली जो ख्वाहिशात हैं उसका एहतराम करते हुए ये फैसला किया है या फौज का इनखला मुअख्खर किया है। अब किस हद तक इसका फ़ायदा हुआ है मुज़ाकराती अमल को, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि तालिबान की तरफ से तो मुसलसल एक इंतहा पसंदाना मुतालबा अब भी आ रहा है कि जब तक आखिरी गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा उस वक्त तक वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें यकीनन वक्त के साथ साथ नरमी भी आई है। टेबल पे उन्होंने ये बात रख के नहीं कही है, लेकिन जिस अंदाज में मुज़ाकरात की शिरकत पे आमादगी का इजहार किया है रहनुमाओं ने, उससे होता है कि वो उनके लिए इतना मुकद्दम नहीं होगा, इसलिए कि उन्हें भी कि आइंदा आने वाले बरसों में बहुत मुश्किल होगा अफगानिस्तान के लिए उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए गैर मुल्की इमदाद के बगैर सरवाइव करना या जिंदा रहना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे कम अज कम सदर अशरफ गनी और उन तमाम लोगों को ढारस जरूर बंदी है कि अमेरिका यहाँ तौर पे जाने वाला नहीं है और इस तरह जो खला पैदा खर्चा था वो खर्चा अब पूरा नहीं होगा। अच्छा जावेद हुसैन साहब, अगर मैं आपके पास आऊं और अगर हम ज़रा जाएं थोड़ा पीछे, तो अशरफ गनी साहब ने अपने इस दौरे में ये भी कहा कि जो ज़्यादतियाँ तालिबान के साथ हुई हैं हम उन पर सॉरी करना चाहते हैं। सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। इसके क्या आपको लगता है नताइज निकलेंगे? तालिबान को बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश आपके ख्याल में कामयाब होगी? मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं इससे एक अच्छा असर पड़ेगा, मुस्बत असर होगा और तालिबान को मेज़ यानी नेगोशिएशंस की मेज़ पे लाने में मदद मिलेगी। साफ ज़ाहिर है कि तालिबान अपने आप को वो समझते हैं कि वो अफ़गानिस्तान का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है
جو پالیٹکس ہے اس میں وہ ایک اہم عنصر ہیں، اور وہ کسی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ٹیررسٹ قسم کی آرگنائزیشن میں کنسیڈر نہیں کرتے. تو اگر اشرف غنی صاحب نے ان کو ایک سگنل بھیجا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ، تاکہ ملک میں مسالت ہو سکے اور وہاں پہ پائیدار امن کا قیام ہو سکے، تو اس سلسلے میں میرا خیال میں یہ کہنا کہ اگر پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ سوری ہیں یا افسوس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ طالبان کو یہ ایک اچھا میسج آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو نیگوشیشنز کی جو میز ہے اس پہ لانے میں مددگار اور مبد اور معاون ثابت ہو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اور صاف ظاہر ہے پاکستان جہاں تک ہے، پاکستان کی تو یہ خواہش ہے کہ جو افغانستان میں مختلف جو پولیٹیکل گروپس ہیں، پارٹیز ہیں، وہ گفتگو کے میں آپس میں نیگوشیشن کا آغاز کریں اور ایک ایسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں جس سے ملک میں پائیدار امن کا قیام ہو سکے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے فیصلہ کیا ہے اشرف غنی صاحب کی درخواست پر یا افغان حکومت کی درخواست پر کہ امریکی افواج کا انخراج جو ہے اس کو کچھ سلو ڈاؤن کیا دیا جائے، اس سے بھی میرا خیال میں ایک مثبت نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت کو کچھ کمزوری کا احساس ہو رہا ہے اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی، اور طالبان کے لیے بھی ایک اس قسم کا میسیج جائے گا کہ انہیں لڑائی کی نسبت مذاکرات کی میز پر جانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اسی میں ان کی بھی بھلائی ہے، افغانستان کی بھی بھلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی بھی بھلائی اسی میں ہے. اچھا امتیاز گل صاحب، اگر میں آپ کے پاس آؤں، ایک اور چیز اشرف غنی صاحب کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے مختلف ہے صدر حامد کرزئی سے، لیکن ایک سابق افغان سفیر محمد عمر داؤدزئی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے یہاں ایک امریکی اخبار میں، جس میں انہوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اشرف غنی صاحب کی پالیسی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اعتماد قائم کرنے کی پاکستان کی کوششیں بالکل کاسمیٹک ہیں، اور ان کے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی ایسی نہیں آئی کہ اعتماد کی فضا قائم ہو سکے. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، تو اس میں غیر معمولی بات نہیں، داؤدزئی صاحب نے ہے یہ کی نمائندگی کرتے ہیں کابل کے اندر اور کابل سے باہر، جو کہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے مشکوک رہے ہیں، پاکستان کے بجائے ہمیشہ بھارت کی طرف دیکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو افغان کی اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت خاصے خاصے اثر نفوذ رکھتے ہیں. جو سابقہ انٹیلیجنس سربراہ تھے امر اللہ صالح، وہ بھی کچھ اسی نوعیت کی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک روبوٹ میں پروگرام کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس چیز کا احساس وہ نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے. پاکستان کی فوج کے اندر خود ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مسلسل آج ملک کے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لے کے اس کے مطابق پالیسیوں میں رد و بدل کیا جا رہا ہے. اشرف غنی صاحب کو جنرل ہیڈ کوارٹر میں براہ راست دورے کی دعوت دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی سوچ پہ قطع نظر ہمیں توجہ دینی چاہیے، پاکستان کو توجہ دینی چاہیے اس بات پہ، ان وعدوں پہ جو اشرف غنی صاحب کی طرف عبداللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور اشرف غنی میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج بھی اب بابی کو نیوٹرلائز کرنا ہے، جو کہ نام پشتون اور تاجک اور جو پاکستان مخالف تصور کی جاتی ہیں، اور دوسری طرف کس وہ اپنے ملک کے اندر تمام دھڑوں کو طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے پہ راضی کر پاتے ہیں. کیونکہ ایک بات آگے ہے، وہ بات جو ہم گزشتہ 7-8 برسوں سے کہہ رہے تھے اور جس کا اعتراف اب امریکی حکومت نے بھی، امریکی پینٹاگون نے بھی کیا ہے کہ طالبان ٹیررسٹ نہیں ہیں. طالبان ٹیررسٹ کو شاید پناہ دے رہے تھے، اسامہ بن لادن، وہ خود ٹیررسٹ دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ اپنے سے غیر ملکی افواج کے انخلاف کے لیے کوشش مصروف. اگر یہ بات مان لی جائے تو اس پہ چین کا، اس پہ اتفاق ہے پاکستان کا، اس پہ اتفاق ہے امریکہ کا، اور خود اشرف غنی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی معذرت کرنے کا مناسب راستہ تلاش کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جب تمام
بڑے ایکٹرز اگر اس بات پہ متفق، تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں مذاکراتی عمل بھی کسی نہ کسی سے شروع ہونے کی شاید کوئی امید پیدا ہو سکے۔ اگر ہم اب اس بات چیت کو یہاں لے کر جائیں کہ اشرف غنی صاحب نے بھی داعش کے خطرے کا ذکر کیا ہے، اور داعش وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے سارا مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جو بہت سے ملکوں کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ اگر میں جاوید حسین صاحب آپ سے یہ پوچھوں کہ داعش سے منسلک جنگجو آپ کے خیال میں افغانستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے جو اس کا انہوں نے ذکر کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور مشرق وسطیٰ سے اتنا بڑا سپل اوور کیا آلریڈی ہو چکا ہے افغانستان کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا کہ داعش کا کوئی زیادہ افغانستان میں اثر رسوخ ہے یا پاکستان کے کسی علاقے میں ہے۔ کچھ چند ایک ہو سکتا ہے انڈیویجول ان کی فلسفی یا ان کی اپروچ سے متاثر ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی میرا خیال میں افغانستان میں داعش کا اس لحاظ سے وجود نہیں ہے جو جس طرح سے مثلاً وہاں پہ افغان طالبان ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ اور بہت مؤثر قسم کی آرگنائزیشن ہے ان کی، وہ اس لحاظ سے اس طرح سے داعش کا کوئی وہاں پہ میرے خیال میں اتنا اثر رسوخ نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ اگر افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے افغانستان حکومت کے علاوہ جو دوسری بہت پارٹی وہاں پہ گروپ امپورٹنٹ ہے وہ افغان طالبان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے چند ایک گروپس ہوں، لیکن افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت نے آپس میں مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے سیاسی مسائل کو حل کرنا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں داعش کا کوئی اہم کردار ہوگا۔ کامران بخاری صاحب، اگر میں اب آپ کی طرف آؤں اور ہم اب تھوڑا سا یمن کا ذکر کریں، جو کہ بہت ایک ایسی سچویشن ہے جو بالکل کچھ دنوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے۔ داعش کے خطرے کی بات ہو رہی ہے، داعش کی پریزنس ہے یمن کے اندر، عراق کے ایک تہائی حصے پر کہا جا رہا ہے کہ داعش قابض ہو چکے ہیں، تکریت کو چھڑانے کی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت، اور اس کارروائی کو جو کہ داعش کے خلاف عراق میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز کی سپورٹ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یمن میں حکومت پر قبضہ کرنے والے باغیوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی ایران کی حمایت حاصل ہے۔ یہ کتنی آپ کے خیال میں پیچیدہ صورتحال ہے اوباما انتظامیہ کے لیے، اور کیا اگر امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے اس کارروائی کے اندر تو ایران کے ساتھ بات چیت جو اس وقت ہو رہی ہے، جو 31 مارچ کو کسی نتیجے پر شاید پہنچنی ہے، اس کا کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ متاثر ہوگی یہ صورتحال اس سے؟ جی، میں نہیں سمجھتا کہ جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں ان کے اوپر جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے اس کا اثر ہوگا، کیونکہ تہران اور واشنگٹن دونوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ اسٹریٹجکلی کہ بھئی انہوں نے جو ہے ایک اگریمنٹ کرنا ہے۔ اب وہ اگریمنٹ کب ہوگا، کیسی صورتحال میں ہوگا، اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہوں گی، ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک لیول پہ ایک ڈیسیجن لے لیا گیا ہے، ایران بھی جانتا ہے، اور ایران کا ایک چیز یہ بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یمن کے اندر اس طریقے سے ایران کا اثر و رسوخ نہیں ہے جیسے کہ ایران کا عراق یا سیریا یا لبنان کے اندر ہے۔ یمن میں ایک تو یمن بہت دور ہے ایران سے، تو لوجسٹکلی ان کو ایران کا ہوتیز کو سپورٹ کرنا خاصا مشکل ہے۔ ہاں، اسمگلنگ کے ذریعے جو ہے آپ اسلحہ پہنچا سکتے ہیں، پیسے پہنچا سکتے ہیں، لیکن یمن بالآخر سعودی عربیہ کے بیک یارڈ میں ہے اور ایران سے بہت دور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو یمن کا جو گروپ ہے انصار اللہ کے نام سے، جو عبد المالک الحوتی جس کے سربراہ ہیں اور جو بیسیکلی زیدی ہیں، زیدی سیکٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ مین سٹریم شیعہ نہیں ہے جس طریقے سے جو ہے ایران یا حزب اللہ یا عراقی شیعہ گروپس ہیں، وہ خاصے مختلف ہیں، بلکہ تھیولوجیکلی جو ہے وہ سنیوں کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہوتیز ہیں وہ اس طریقے سے ایران کے پراکسیز ہیں جس طریقے کے باقی ایکٹرز ہیں جو خطے میں، خاص طور پہ جو ناردرن رم آف دا مڈل ایسٹ ہے۔ تو اس وجہ سے ایران کے اس قدر اتنے جو ہے وہ توقعات نہیں ہیں یمن کو لے کر۔ یمن جو ہے اس کے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش ایران کر رہا ہے۔ ایک حد تک جو ہے فزیکل آپریشنز ہیں، اور لیکن ایک اور لیول پہ سائیکولوجیکل آپریشنز ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو سعودی عرب نے جو اقدام لیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ حالات کو بہتر کرے گا، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ ایک کلاسک بیلنسنگ ایکٹ
چلا رہا ہے اور چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک طرف ایران سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ. یہ اسی طریقے سے جیسے جو ہے نا ایران اور اسرائیل کے درمیان امریکہ پھنسا ہوا ہے، اسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پھنسا ہوا ہے. اچھا، یہ صورتحال جتنی پیچیدہ امریکہ کے لیے ہے شاید اتنی ہی پیچیدہ پاکستان کے لیے بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان سے کہا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ اس لڑائی میں جو بھی یمن کے باغیوں کو کچلنے کے لیے جو ہو رہی ہے اس کے اندر ساتھ دیا جائے سعودی عرب کا. آپ کے خیال میں اگر پاکستان اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو کیا نتائج ہوں گے اس کے؟ نہیں، پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے یہ پیچیدہ سچویشن ہے، صورتحال پیچیدہ ہے، اور اسی لیے ادھر سے جو بیان بھی آ رہے ہیں اور بڑے بیلنس آ رہے ہیں. میرا ادارہ پالیٹیک اور جس سے میں منسلک ہوں وہ اس چیز کو کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، اور یہ سینیریو ہم انویژن کر رہے تھے کہ اگر یہ صورتحال بنی مشرق وسطیٰ میں تو ظاہری بات ہے، اسے ہم کہتے ہیں کور ورسز پیریفری، کہ کور جو سعودی عرب اور عراق اور یہ علاقے جو ہیں جب یہ اس میں پورے انوالو ہوں گے تو پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ وہ باہر کے ملکوں سے مدد مانگے. اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، پاکستان ماضی میں بھی یمن میں اور اردن کے حالات سے ریلیٹڈ انوالو رہا ہے اور سعودیوں کی بھی مدد کرتا رہا ہے. پاکستان سعودی ڈیفنس کوآپریشن کافی مدت سے چل رہا ہے. اب جو ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کے لیے مشکل بن رہا ہے کہ ظاہری بات ہے ایران ان کا نیبر ہے، دوسری طرف سعودی عرب سے وہ فائنینشیل ٹائز بھی ہیں، ریلیجس ٹائز بھی ہیں، اور وہ اس طریقے سے ان کو خفا بھی نہیں کرنا چاہتے. جو بیان وہاں سے آ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ مثبت ہیں، اور یہی ریکمنڈیشن ہماری پاسٹ میں رہی ہے کہ پاکستان کو ایک فیسیلیٹیٹنگ رول ادا کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک طرف چلے جائیں یا دوسری طرف چلے جائیں، ایک برج کا رول ادا کریں. لیکن اگر مشرق وسطیٰ کے حالات اسی طرح سے خرابی کی طرف گئے تو یہ پوسچر مشکل ہوتا جائے گا امریکہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، جو آپ کا سوال تھا. کیونکہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ایک حد تک جاتا ہے، اگر اس کے بعد حالات وہاں بڑھتے گئے تو سائڈ چوز کرنی پڑ گئی یا اس تک چلے گئے حالات خراب تو پھر کافی اور بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں. اچھا جاوید حسین صاحب، اگر میں آپ کے پاس آؤں تو بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارا پروگرام پاکستان اور اردو سمجھنے بولنے والوں کے لیے ہے، یمن میں ایران، سعودی عرب اور امریکہ کی اتنی دلچسپی کی وجہ کیا ہے، اور اگر یمن میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ یمن کی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، یہ سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں ہے، پھر یہ جو عربین سی میں ان کی بڑی ایک امپورٹنٹ لوکیشن ہے، ایڈن پورٹ کی بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. سو اس کی اپنی سیاسی اور اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے سعودی عربیہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال میں یہ ضروری ہے کہ یمن میں جو حالات ہیں ان کو ٹھیک تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یمن میں ایک تو سول وار بھی ہو رہی ہے، وہاں سیکٹیرین کلیش کا بھی خطرہ ہے یا ہو رہا ہے بہرحال، پھر وہاں پہ ریجنل رائیولری کا بھی فیکٹر ہے، پھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی بھی وہاں پہ پریزنس ہے. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ان پلے ہیں اس وقت، اور یہ ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اور باہر کے ملکوں کو اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. خاص طور پہ جیسے پاکستان ہے تو ہمیں ایک تو میرا خیال میں کسی بھی لحاظ سے ہمیں ڈائریکٹ یمن میں جو ملٹری آپریشن ہیں ان کا اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. نہ ہمارا پہلے بھی ہماری پالیسی ایسی نہیں رہی کہ ہم انٹرا عرب ڈسپیوٹس میں جا کے حصہ لیں. ہماری کوشش حتی الوسع یہ رہی ہے کہ وہ ہم اس میں حصہ نہ لیں. لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں. تو حکومت پاکستان نے جو اس وقت تک اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی طرف سے سعودی عربیہ کو اس کی ٹیریٹوری انٹیگریٹی یا انڈیپینڈنس کو تھریٹ ہوئی تو اس صورت میں پاکستان سعودی عربیہ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے گا. یہ تو ایک ڈیفینسو میئر ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایگریسو ایکٹ ہوتا ہے تو پاکستان پھر سعودی عربیہ کی مدد کرے گا. لیکن یمن میں جو آپریشن ہو رہی ہے وہ اس قسم وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان حکومت نے ایک واضح اعلان کیا ہے. میرے خیال میں یمن کے سلسلے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یمن میں ایسے انیشیٹو سیاسی، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انیشیٹو لیے جائیں جس سے یمن میں امن قائم کرنے میں، اس کو ریسٹور کرنے میں مدد ملے. اس کا صاف ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ کوئی OIC کی یا UN کی یا عرب ممالک کی پیس کیپنگ فورس ہو، اور جس میں ریجنل کنسنسس بھی ہو، اور پھر
جب ایک ٹروس یا امن کا صورتحال پیدا ہو تو اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انکریج کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے جو تنازعات ہیں جو ان کے اپنے ڈفرینسز ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے دور کریں. یہ تو ایک ہے. کامران بخاری صاحب آپ کے پاس اگر میں لے کر آؤں کیونکہ وقت اب پھر کم رہ گیا ہے اور مجھے 2-3 چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کور ہو جائیں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حوثی باغی تعداد میں اتنے زیادہ تو شاید نہیں ہیں کیونکہ پورے یمن کی آبادی ہی بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پورے یمن پہ قابض ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے اگر تو یہ قبضہ کتنا سسٹینیبل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حوثی جو ہیں وہ ایک علاقائی فورس ہیں. وہ شمال مغرب جو علاقہ ہے جو کہ سعودی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، بالخصوص سعودی عربیہ کے جو صوبے ہیں جیزان اور نجران کے، ان کے صدرن اینڈ پہ وہ جو ہے حوثیوں کا علاقہ ہے جس کو سعدہ کہتے ہیں. اب ان کا اس طریقے سے پھٹ کر جو ہے صنعاء کے اوپر جو ہے بھی قبضہ کر لینا اور اس سے جو ہے نا جنوب کی طرف بھی پیش رفت کرنا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ساتھ قبائل مل بیٹھے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کے اس کے علاوہ جو سابق صدر علی عبداللہ صالح کی حمایتی ہیں، جو ان کی مسلح افواج کی یونٹس جو جن کی لائلٹی علی عبداللہ صالح کے ساتھ ہے، وہ بھی حوثیوں کے ساتھ جو ہے ان کے رینکس میں ہیں، ان کے کیمپ میں ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ فورس ملٹی پلائر کے تحت ان کی امداد کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح طالبان جو ہیں 90 کی دہائی میں ایک کندہاری فورس تھی اور وہ کرتے کراتے جو ہے شمال کے علاقوں میں بھی جو ہے نا پہنچ گئی، کیونکہ جہاں وہ گئے لوگ ان کے ساتھ مل گئے. چونکہ عبد المالک الحوثی جو ہیں وہ خاصے ہائیلی رسپیکٹڈ انڈیویجول ہیں، جو انصار اللہ کے جو لیڈر ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جسٹس کو اپہولڈ کرتے ہیں اور فیئر گیم پلے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے قبائل ان سے مل بیٹھے ہیں. میں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بھئی کیا یہ قبضہ سسٹینیبل ہے، دیکھیں سسٹینیبل تو جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک میں اس طریقے سے جو ہے نا اس سوال کا جواب دوں گا کہ جیسے حزب اللہ لبنان کے اندر جو ہے اس ملک کی سب سے بڑی قوت ہے، اسی طریقے سے انصار اللہ یمن کی سب سے بڑی قوت ہے اس وقت، لیکن اتنی بڑی نہیں ہیں یہ دونوں قوتیں کہ اپنے ممالک کے اوپر جو ہے اکیلے جو ہے وہ قابض ہو سکیں. ان کو حمایتیوں کی ضرورت ہے، اور جب تک ان کی حمایت رہے گی تو یہ ایک سگنیفیکنٹ پلیئر کے تحت رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حمایت انہیں کون فراہم کر سکتا ہے؟ ان کو معاملات کس کے ساتھ طے کرنے ہوں گے وہاں پر رہنے کے لیے، اگر تو یہ واقعی اتنی بڑی فورس ہیں کہ ان کے ساتھ قبائل بھی شامل ہیں اور یہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں؟ ان کو سعودی عرب کے ساتھ ڈیل بنانی ہوگی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کی طرف سے یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارا یہ بڑا لمیٹڈ آپریشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مذاکرات کی میز پہ آئیں، حوثیز بھی آئیں، اور کسی ایک گروہ کا ڈسپروپورشنٹ قبضہ نہ ہو. اب اسی طریقے سے حوثیوں کو بھی پتہ ہے کہ ایران سے مدد ایک حد تک مل سکتی ہے، کیونکہ ایران جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ایک تو جو ہے بہت دور ہے، اس کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ فائنینشلی جو ہے وہ بڑا ہینڈی کیپڈ ہے اس وقت وہ بہت اسٹریچڈ ہے، اس کی جو ہے نا بینڈ وتھ سینکشنز کے جو ہے نا اپنا نیچے ہے. ابھی تک جو ہے سینکشنز اٹھنے کی بات نہیں ہو پا رہی، کم از کم تصویر صاف نہیں دکھائی دے رہی کہ بھائی روڈ میپ کیا ہوگا، کب سینکشنز اتریں گی. تو ان کو صرف اور صرف حوثیز کو اب جو ہے ان کے پاس ایک چوائس ہے، کیونکہ یمن کی اکانومی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بدحال ہے. ان کو جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل بنانی ہے. اب ڈیل کے ٹرمز کیا ہیں، اس پہ کون کس کو کتنا ملے گا، یہ ایک ڈیٹیل جو ہے نا ورک آؤٹ ہونی ہے. لیکن یہ کہ بالآخر جو ہے لڑائی کب تک چلتی ہے یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو حل ہے وہ کسی نہ کسی پاور شیئرنگ سیٹلمنٹ میں ہے. عارف انصار صاحب آپ کے پاس آؤں، اگر ایک بات چیت اس وقت جو ہو رہی ہے، جو پروپوزل ہے ایجپٹ کی طرف سے کہ ایک عرب ملکوں کی فورس بنائی جائے جو ISIS کا بھی مقابلہ کرے، جو یہ حوثی باغیوں کے مقابلے پر بھی آئے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے تشکیل دیا جائے، اس سے آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن کا کس طرف جائے گا؟ کیونکہ یہ تو پھر خلیج کے ملک اور ایران کے حمایت یافتہ ملک ایک دوسرے کے مقابل نہیں آ جائیں گے؟ نہیں، وہ ایک سچویشن تو ہے، کمپلیکس سچویشن ہے جس میں ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فنامنن پھٹ کے آ گیا ہے. اب نان اسٹیٹ ایکٹرز میں مختلف ایلیمنٹس ہیں، جس میں یہ حوثی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حزب اللہ بھی ہے، IS بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، کرد فورسز بھی ہیں. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف زاویوں میں دیکھا جا سکتا ہے. IS اور القاعدہ بظاہر کسی کی بھی بات نہیں سن رہے. پھر کرد ہیں اور یہ حوثی ٹائپ ہیں جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹس والے گروپس ہیں بیچ میں،
اور پھر ایسے بھی گروپس ہیں جو کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں، جس طرح ہم حزب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ریئلائزیشن جو مڈل ایسٹ میں فیئر ہے کہ وہ ایک ایک کر کے جو عرب اسپرنگ سے معاملہ شروع ہو، وہ ایک ایک ملک گرتا جا رہا ہے، اور انہیں ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی اگر ملٹی لیٹرل رسپانس نہیں بنایا تو ایسا نہ ہو کہ ہم سب بھی ایک ایک کر کے نشانہ بن جائیں۔ ایک سٹیٹس کو کا کانسیپٹ تو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، جہاں سے عرب اسپرنگ کا شروع ہوا، اور اب وہ کس طرف جا رہا ہے وہ بھی ہمیں کلیئر نہیں پتہ، وہ بھی جیسے ایک لگتا ہے کہ رک گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا دوسری طرف ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس چل رہی ہیں جس کا ذکر بھی ہوا، اس کی وجہ سے بھی انگزائٹی جو عرب ممالک میں وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ امریکہ کا بھی ان کو پتہ نہیں صحیح کہ کہاں جا رہا ہے اس کا رخ، اور امریکہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے ایران کے ساتھ بھی، سنی شیعہ سنی دونوں فورسز کے ساتھ بھی۔ تو اس کی بات چیت کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ GCC کا اپنا ڈیفینس کونسل بھی بن چکا ہوا ہے، اور اب یہ عملی طور پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا ایک عملی پیمانہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس بات چیت کے علاوہ یمن کے سلسلے میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک ایئر کیمپین کے بعد وہاں پہ گراؤنڈ آپریشن کیا جائے گا، اور اس گراؤنڈ آپریشن میں یہ مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ضروری ہو جائیں گے، اور جس میں آپ نے ایجپٹ کا ذکر کیا، اور جس میں سعودی عرب کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ مسلم ممالک کو اپروچ کیا گیا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں اس آپریشن میں۔ تو یہ ایک فیئر ہے، ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا فینامنن ہے جو اب بالکل پرائم کر رہا ہے، اور اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ وہ اس کا کس طریقے سے مقابلہ کریں، کیونکہ ایک اسٹیٹ اینمی تو نہیں ہے کہ کوئی فوج لے کے آ رہا ہے، ٹینکس لے کے آ رہا ہے، اور وہ ہم نے مختلف علاقوں میں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا کمپلیکس ہے، اس میں وننگ کیا ہوتی ہے، ڈیفیٹ کیا ہوتی ہے، وہ بھی بڑا کمپلیکس ہے، اور ایک ان اینڈنگ سا فینومینن چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ابھی عارف انصار کر رہے تھے، اور اگر میں اس بات کو کامران بخاری صاحب آپ کے پاس لے کر آؤں، یمن کے اندر بہت کمپلیکس اور پیچیدہ سی صورتحال ہے، وہاں ISIS ہے، القاعدہ ہے، وہاں پہ حوثی باغی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر یمن میں کوئی مضبوط حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں جی، یمن کے اندر جو ہے نہ پہلے جو ہے نا مضبوط حکومت تھی، تاریخ میں تو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، علی عبداللہ صالح کی حکومت تھی، لیکن اس کو بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک اپنا جنوبی یمن تھا اور ایک شمالی یمن تھا، پھر اس کے بعد یونٹی ہوئی، پھر دوبارہ جو ہے جنگ ہوئی، پھر جو ہے اپنا صدرن سیسیشنزم کا جو ہے نا جو ایک ویو آئی جو ہے نا جنوب کے اندر کہ جی ہم ایک پھر سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اب بھی وہ علیحدگی پسند ہیں۔ اسی طریقے سے اب ہوتی جو ہیں وہ ابھر کے سب سے بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہاں پر ان قریب مستقبل میں کوئی جو ہے حکومت یا کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ یہ ایک جیو سیکٹیرین بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پر جو ہے یہ ہم انتشار دیکھیں گے فار دا فورسیبل فیوچر۔ اور اگر اس بات کو میں یہاں آخری بالکل بہت مختصر اب مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ جو حکومت جو طریقہ کار رائج تھا مڈل ایسٹ میں، جہاں پہ جمہوری حکومتیں نہیں تھیں، آمر بیٹھے تھے مگر 30 سال سے بیٹھے تھے، جہاں پہ آمریت گری وہاں پہ انتشار پیدا ہو گیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ وہ کمزور حکومتیں تھیں جنہوں نے گورننس کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ پرائم ہو گئی ہوئی ہیں کہ جو بھی کوئی چینج آتی ہے وہ ڈی بیلنس ہو گئے بڑے جلدی، اور انہیں خطرہ ہے کہ کہیں ان کی حکومتیں گر نہ جائیں۔ جس طرح ہم نے ایجپٹ کا دیکھا کہ عرب اسپرنگ شروع ہوئی اور وہ حسنی مبارک کی طرف گئی، اور پھر اس سے آگے ایک دفعہ پھر اس نے سٹیٹس کو کی طرف رخ موڑ لیا۔ تو اب فیوچر میں یہی ہے کہ اس نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ جو مڈل ایسٹ میں ہے اس کا فیوچر کیا ہے، اور جو فینومیننز ہیں وہ اکراس دا بورڈ چل رہے ہیں، اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ملٹی لیٹرل رسپانسز چاہیے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب، امتیاز گل صاحب، جاوید حسین صاحب اور کامران بخاری صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یمن کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رنگ اختیار کرے گی، اور اس کے نتیجے میں بین الاقوامی تعلقات کا توازن کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ سب ہمارے آنے والے کل کی تاریخ کہلائے گا۔ اور تاریخ کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، بدلا صرف حال کو جا سکتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔